बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। हमने पिछली वीडियो में सीखा कि सलासी मुजर्रद क्या है और सलासी मुजर्रद के अबवाब कौन कौन से हैं। सलासी मुजर्रद के क्या माने हैं। सलासी जो खालिस्तन तीन से निकला है, सलासी जो तीन और मुजर्रद खालिस्तन यानी कि अरबी ज़ुबान के ऐसे अल्फाज जो सिर्फ़ तीन हरूफ पर मुश्तमिल थे, 3 लेटर वर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं, और वो वर्ब थे, जैसे शाराबा वग़ैरह, शाराबा, फातहा, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज जो अरबी ज़ुबान में मौजूद हैं और सिर्फ़ 3 लेटर वर्ड्स पर, जिनके पहले हर्फ को फ़ा कलमा और दूसरे को ऐन और तीसरे को लाम कलमा कहा जाता है। हम उससे देखेंगे कि इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल और इसम ज़र्फ़ कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले इसम फ़ाइल को देखते हैं। इसम फ़ाइल जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये इसम होता है, इसको इसम कहते हैं, यानी कि इसके वज़न पर जो भी माजी मज़ारे के से बनने के बाद जो अल्फाज इसके वज़न पर आते हैं वो इसम होते हैं। इसका वज़न हमें लाजमी याद होना चाहिए। वज़न अगर हमें याद होगा तो हम आसानी से अफ़ाल बना पाएंगे। ये इसका वज़न है, यानी कि इसी वज़न पर हम अफ़ाल बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं? जैसे हमारे पास माजी था शाराबा, हमने फ़ेल, ऐन और लाम, फ़े, ऐन और लाम, यहाँ ये 3 कलमों की निशानदेही की गई। अब फ़े के बाद हम एडिशन करेंगे अलिफ़ का, ठीक है, तो वो हमें फ़ाइल के मानों में हमारे पास आएगा। जैसे शारिब, ये फ़े कलमा था, फ़े कलमे के बाद हमने अलिफ़ को लगाया, वो हो गया शारिब। इसी तरह काताबा, फ़ा कलमा हमारे पास काफ था, काफ के बाद हमने ये अलिफ़ का इजाफ़ा किया, जिससे वो लफ्ज़ हो गया कातिब। और हम इन्हीं हरकत के साथ हम इनको इस्तेमाल करेंगे। फ़ाइल, कातिब, शारिब। इसी तरह सामेआ हमने देखा था, ये फ़ील है, इससे मज़ारे यसमाऊ बना था। अब इससे जब हम इसम फ़ाइल के वज़न पे इसको लाएंगे तो ये इसम बन जाएगा, ये फ़ेल नहीं रहेगा। ये तीनों जो हैं ये फ़ेल नहीं होंगे, ये वर्ब्स नहीं होंगे, ये नाउन्स में शुमार किए जाएंगे। सामे, सुनने वाला, कातिब, लिखने वाला। अब इसके भी इराब वही होंगे, इस पे ज़ेर ज़बर हम वैसे ही लगाएंगे। अब इसके साथ ही हम इसकी मुअन्नस देखते हैं। जैसे शारिब, पीने, इसका मतलब होता है पीने वाला। अब इसकी मुअन्नस जब हम लिखते हैं तो वो लिखी जाती है उसी तरह, शारिब लिख के और उसके आगे गोलते, यानी कि हम मुअन्नस की इलामत का इजाफ़ा कर देते हैं, उसको कहते हैं पीने वाली। अब इसी तरह काताबा से हमने कातिब बनाया था, कातिब का मतलब होता है लिखने वाला, यानी कि हम इसमें ये वाला का लफ्ज़ सब में आएगा और इसका मुअन्नस भी उसी तरह होगा, कातिबा। इसको हम बोलेंगे कैसे? इसके भी इराब वैसे ही होंगे, शारिबातुन, कातिबातुन। अब कातिब का मतलब हमारे पास था लिखने वाला, कातिबातुन, तनवीन आ जाएगी क्योंकि अब ये इसम बन गया है, ये फ़ेल नहीं है, इसलिए इसके ऊपर तनवीन आ रही है। अलिफ़लाम भी नहीं आ रहा, अलिफ़लाम के बगैर तनवीन आएगी, वैसे जायज़ है अलिफ़लाम लगाना भी। कातिबातुन, लिखने वाली। अब ये वाला वाली हमें भी उर्दू में भी बताएंगे कि ये मुज़क्कर है या ये मुअन्नस है। इसी तरह सामेआ का मतलब था सुनना और ये फ़ेल माजी था। यसमाऊ हमने इससे फ़ेल मज़ारे बनाया था। सामे फ़ाइल के वज़न पे है, इसका मतलब है सुनने वाला, ठीक है। अब इसकी जब हम मुअन्नस बनाएंगे सामेआतुन, जिसको हम
بولنے میں سامعہ ہی پڑھتے ہیں، جو کہ عربوں کا ایک انداز ہے، کیونکہ عربی زبان ان کی زبان ہے، ہم ان کے لہجے کو کی کاپی کرتے ہیں، اس کو عرب سامعہ پڑھتے ہیں، سامعہ، سامع اور سامعہ۔ اعراب واضح کرنے کے لیے سامعۃن، سننے والی، یہ اس کی ہم نے اسم فاعل کی مؤنث کے ساتھ اس کو سمجھا۔ جی ایک ہم فاعل دیکھتے ہیں جو کہ جملوں کے اندر فاعل ہوتا ہے، اور ایک اسم الفاعل ہے۔ یقیناً یہ جب ہم یہ چیز سیکھ رہے ہیں تو یہ فرق ہمارے ذہن میں ہوگا کہ یہ کیا ہے، اسم فاعل اور فاعل میں فرق کیا ہے۔ جیسے ہم نے خالی جملہ لکھا، شرب زید الماء، زید نے پانی پیا، زید نے پانی پیا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں شرب زید الماء، الماء۔ اب یہ جملے کی وہ قسمیں ہیں جسے ہم جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ بولتے ہیں۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے، وہ سینٹنسز ہیں جو کہ ورب سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ہم 3 چیزیں دیکھتے تھے۔ اس میں ورب ہے، سبجیکٹ ہے، اور تیسری چیز آبجیکٹ ہے۔ یہ 3 چیزیں ہم ان جملوں میں دیکھتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ ورب ہے، زید جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، یہ خالی سبجیکٹ ہے جو کہ جملے کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے اور سبجیکٹ کا کام کر رہا ہے، اور یہ آبجیکٹ ہے، اس کو ہم فعل بولتے ہیں، یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے۔ سبجیکٹ کو ہم عربی زبان میں فاعل کہتے ہیں، آبجیکٹ کو ہم عربی زبان میں مفعول کہتے ہیں، ورب جو ہے اس کو ہم فعل بولتے ہیں۔ اب یہاں پہ شربا ورب یعنی کہ فعل ہے، زید سبجیکٹ یعنی کہ فاعل ہے، الماء آبجیکٹ یعنی کہ مفعول ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں زید جو ہے اسم فاعل کے وزن پر نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ کیونکہ یہ اسم فاعل نہیں ہے، یہ خالی فاعل ہے، یہ صرف جملے میں فاعل کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے زید نے پانی پیا، کیونکہ یہ جو ہمارے پاس ورب ہے وہ پاسٹ کا ہے، ماضی کا ہے، پانی پیا، بس اس میں اس کی بات پوری ہو گئی۔ اب ہم نے اس کو چینج کیا، شربا کو سے ہم اسم فاعل لے آئے۔ اب اس میں ایک پہلی چیز جو ہم دیکھیں گے کہ زید آ گیا شروع میں، شاربن بھی آ گیا، اور اس کے اوپر یہ تنوین بھی آ گئی، جبکہ فعل کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ یہاں پر ہم اس کو شاربا ہی کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جیسے جیسے گردان کا اضافہ ہوتا جاتا ہے اس میں شاربت لگ جائے گا، شاربتا لگ جائے گا، لیکن تنوین نہیں آئی۔ اب یہاں پہ کیونکہ یہ اسم فاعل کے وزن پر آ گیا اس لیے یہ اسم ہو گیا، ہم یہاں تنوین کا اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ اسم ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ اب یہ وہ جملہ ہے جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے، جس کے 2 رکن ہوتے ہیں، پہلا مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا خبر ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو انشاءاللہ دوبارہ بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کسی جگہ پہ۔ ابھی ہمارے لیے اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم جملے اسم فاعل سے میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ مبتدا اور خبر میں آتے ہیں۔ زید شارب، زید پینے والا ہے۔ اب یہ اس کا ترجمہ بھی ہم یہی کریں گے، اور وہاں سے اس کا ترجمہ تھوڑا سا مختلف ہو گیا، ولدن کاذبن، اور ہم یہ یعنی کہ پینے کی جو صفت ہے وہ زید کے ساتھ مختص ہے، یہ صفت اس کے ساتھ مختص ہے۔ اگلی مثال میں ولد کہتے ہیں لڑکا کو، کاذبن جھوٹا، لڑکا جھوٹا ہے۔ آپ اس کا ترجمہ لڑکا جھوٹ بولنے والا ہے اس طرح بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم والا کا کہیں کہ اس میں کیوں نہیں آیا، بولنے والا ہے، یعنی کہ یہ اس کی عادت بیان ہو رہی ہے، کس کی؟ اس لڑکے کی۔ تیسری مثال میں البنت سامعۃن، اب یہاں پہ بھی سامعۃن، سامع کی مؤنث آئی، لڑکی سننے والی ہے، یعنی کہ لڑکی کی یہ صفت ہے
کہ وہ سننے والی ہے، لڑکی سننے والی ہے، یعنی کہ یہ اس کی صفت ہے یہاں پہ۔ یہ اب جملہ اسمیہ ہے، یہ اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے، اور جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے دونوں ارکان مبتدا اور خبر دونوں اسم ہوتے ہیں اور دونوں پہ پیش آتی ہے۔ اب یہاں ہر جگہ ہمیں وہ قانون نظر آ رہا ہے، یہ امید کہ ہمیں اس کی انشاءاللہ اچھی سمجھ آ رہی ہوگی۔ اب ہم اس کی دوسری قسم دیکھتے ہیں، اسم مفعول کے بارے میں۔ اب اس کا وزن بھی مفعول ہے، یعنی کہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، اور ان کے درمیان اب دو کلموں کا اضافہ ہو رہا ہے، میم کا اور واو کا۔ اور میم اور واو کا اضافہ ہم ہر لفظ کے درمیان کریں گے۔ یہ ہمارے پاس وزن ہے کہ ثلاثی مجرد سے جب بھی ہم نے اسم مفعول بنانا ہے تو ہم یہ دو لفظوں کا اضافہ کریں گے۔ جیسے ہم نے سامعہ سے اسم مفعول بنایا تو وہ بن گیا مسموعن، اب یہ بھی اسم ہے اس لیے اس کے ساتھ اسم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ ضربہ سے مضروبن، اب یہ اسی طرح مضروبن تنوین آئے گی۔ سارکا سے شروع میں میم کا اضافہ کریں گے، واو کا، مسروکن۔ اب ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ مسموعن ایسی چیز جو سنی گئی، سنا گیا یا سنی گئی۔ ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، مضروبن جس کو مارا گیا، جس کا لفظ بھی ہم اگر استعمال کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جس کو مارا یا مارا گیا۔ مسروقن چوری کیا گیا، جو مال چوری کیا گیا۔ سارا کا چوری، مسروقن جو چوری کیا گیا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مفعول اور اسم مفعول میں کیا فرق ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے یہ پیچھے دیکھا تھا کہ جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسمیہ اور دوسری فعلیہ۔ اسمیہ کے دو رکن ہوتے ہیں جس کو ہم مبتدا اور خبر بولتے ہیں، اور فعلیہ میں ہم نے تین چیزیں پیچھے بھی دیکھی ہیں، فعل، فاعل اور مفعول ہوتے ہیں۔ اب فتحت الباب کا مطلب ہے میں نے دروازہ کھولا، میں نے فعل ماضی کا صیغہ ہے، میں نے دروازہ کھولا۔ اب میں نے کا مطلب ہمارے پاس فتحت سے آیا، بابا دروازے کو کہتے ہیں۔ اب جب اس کو ہم نے اسم مفعول میں چینج کیا تو کیا ہوگا، الباب مفتوحن۔ اب اس کا ترجمہ کیسے ہوگا، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب یہ ہمیں حالت بتا رہا ہے، یہاں کھلا ہوا دروازہ بھی ٹھیک ہے کہ دروازے کی حالت کیا ہے کہ وہ مفتوح ہے۔ سمیعت الحدیث، میں نے حدیث سنی یا میں نے بات سنی، میں نے حدیث سنی۔ حدیث مسموع، سنی ہوئی بات یا سنی ہوئی حدیث، یا سنی گئی بات یا سنی ہوئی، دونوں ترجمے ہوتے ہیں، حدیث یا بات۔ اب یہ فرق تھا، وہاں پہ وہ آبجیکٹ بن رہا تھا، فتحت الباب، یہاں پہ فعل فاعل تھا، فتح فعل، تو فاعل، اور الباب جو ہے وہ آبجیکٹ تھا ہمارے پاس۔ یہ جملہ فعلیہ تھا جو کہ فعل، فاعل اور مفعول۔ اس کو ہم نے چینج کیا، الباب پہلے آ گیا، البابو۔ اب یہاں پہ باب پہ زبر تھی کیونکہ مفعول ہمیشہ زبر کے ساتھ آتا ہے۔ اب باب کو ہم جب یہاں پہ لائے تو وہ پیش کے ساتھ آئے گا، اور مفتوحن یہاں بھی پیش آ گئی کیونکہ یہ اسم بن گیا۔ یہ دونوں اسم ہیں جو کہ جملہ اسمیہ کے یہ دونوں رکن ہیں۔ سمیعت الحدیث، یہاں سامعہ فعل ہے، تو جو ہے فاعل ہے، اور حدیث جو ہے وہ مفعول ہے۔ اب جب ہم نے اس کو اسم مفعول کے ساتھ جملے کو چینج کیا تو الحدیثو جو ہے وہ ہمارے پاس شروع میں آ گئی اور وہ مبتدا بن گئی، اور اس کے اوپر ہم نے پیش لگائی، مسموع خبر ہے، مسموع خبر ہے۔
اب ہم کچھ الفاظ کے ماضی، مضارع، فاعل اور مفعول دیکھتے ہیں۔ اب جیسے غسل ماضی تھا، 3 حروف پہ مشتمل۔ اب اس سے ہم نے بنایا یغسلو، غسلہ کا مطلب ہے دھویا، یغسلو وہ دھوتا ہے، غاسل دھونے والا اسم فاعل کے وزن پر آیا، اور عین کلمے کے فے کلمے کے بعد ہم نے الف کا اضافہ کیا، غاسل، مغسول، فے اور عین کلمے کے بعد پہلے میم کا اضافہ ہوا سب سے پہلے، اور پھر واؤ کا اضافہ ہوا۔ یہ تبدیلی ہر جگہ ہوگی۔ مغسول جس کو دھویا گیا لفظی ترجمہ ہے جملہ مکمل کرنے کے لیے، جو دھویا گیا۔ صبرا فعل ماضی ہے، اس کا مطلب ہے اس نے صبر کیا۔ اب یصبرو یہاں فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ ہمارے پاس یا آئی، وہ صبر کرتا ہے۔ صابرن صبر کرنے والا، مصبورن جو صبر کیا گیا۔ کاسرا اس نے توڑا، یکسرو وہ توڑتا ہے، کاسرن توڑنے والا، مکسورن جو توڑا گیا۔ اب کاسبا کمانے، وہ اس نے کمایا، یہ ماضی ہے۔ اب اسی طرح لفظ ترجمے سے بھی واضح ہونا چاہیے، یکسبو وہ کماتا ہے، کاسبن کمانے والا، مقسومن مقصوبن بے کے اوپر تنوین ہے، جو کمایا گیا۔ نشرا اس نے نشر کیا، ینشرو وہ نشر کرتا ہے، فعل مضارع کا صیغہ آ گیا، یا اس کی نشانی ہے۔ ناشرن نشر کرنے والا یا شائع کرنے والا، منشورن جو چیز شائع کی گئی۔ اگر اس کے کوئی سوالات ہوں تو وہ بھی لازمی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سمجھ کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق دے۔